सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। गुज़िश्ता रोज़ तवील खामोशी के बाद मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ दोबारा मंजर आम पर आए, जहां उन्होंने ज़िमनी इंतखाबात में कामयाब होने वाले पार्टी अरकान से खिताब किया। मियां साहब का कहना था कि इमरान खान अकेला जिम्मेदार नहीं बल्कि उसे लाने वाले उससे भी बड़े मुजरिम हैं, लिहाजा उनसे भरपूर हिसाब लिया जाना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि जब हुकूमत खुद मियां साहब की जमात की है और वो वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब की कारकर्दगी को भी सराह रहे हैं, तो फिर आखिर वो ये बताएं कि क्यों जो है वो ये कह रहे हैं कि एहतसाब नहीं हो पा रहा। अभी इस बयान पर बहस जारी ही थी कि राना सनाउल्लाह की वजाहत भी सामने आ गई। उनका कहना था कि फ़िलहाल हमारी अव्वलीन तरजीह मुल्क को आगे बढ़ाना है और माजी में नुकसान पहुँचाने वालों का हिसाब बाद में लिया जा सकता है। तो क्या मियाँ साहब की बातें सिर्फ गैलरी प्ले करने के लिए थी? उधर इमरान खान की सेहत से मुताल्लिक गर्दिश करने वाले प्रोपेगेंडे पर अडियाला जेल इंतजामिया ने भी वाज़े तौर पर मौक़िफ़ दिया है। जेल हुक्काम का कहना है कि बानी पीटीआई जेल में ही मौजूद और सेहतमंद है। पीटीआई ने भी एतराफ़ किया है कि इमरान खान की सेहत से मुताल्लिक अफवाहें अफगान और भारतीय अकाउंट से फैलाई गई हैं। इन तमाम नए ज़मीनी हक़ाइक़ के तनाजुर में सवाल ये उठ रहा है कि क्या पीटीआई अपनी नो टॉक्स पॉलिसी पर नज़रसानी करेगी? इस सवाल पर पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर हैंड्स अप करते दिखाई देते हैं। उनका कहना है कि कोशिशों के बावजूद मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सके, इसीलिए इमरान खान ने अब ये इख्तियार महमूद अचकज़ई और अल्लामा नासिर अब्बास को दे दिया है। लेकिन क्या हुकूमत इन दोनों शख्सियात के साथ बातचीत के लिए तैयार होगी? इसी दौरान खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने भी इमरान खान की रिहाई के लिए हर मंगल इस्लामाबाद में एहतजाज और पेशावर में बड़े जलसे का ऐलान किया है। सोहेल आफरीदी ने अपने अरकान असम्बली को खबरदार किया है कि जो जेल के बाहर ना पहुंचा उसे मलामत का सामना करना पड़ेगा। यूं ये सवाल भी अहम हो गया है कि क्या पीटीआई अपनी ही सफ़ों में एतमाद खो रही है? इन तमाम अहम डेवलपमेंट्स का तफसीली जायजा लेंगे। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शफकत अब्बास अवान साहब, पीटीआई के मेंबर नेशनल असम्बली हैं, आमिर इलियास राना साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, कादर मंदोखेल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। शफकत साहब, ज़रा आपसे ही स्टार्ट लूँगा डिस्कशन का। मुझे बताएं कि मियाँ साहब की पॉलिटिकल उस अरीना में दोबारा वापसी हुई है और कुछ अरसे के बाद हुई है। जो कुछ उन्होंने कहा इस पर पीटीआई का क्या मौक़िफ़ है? क्योंकि वो तो क्लियर कट बता रहे हैं कि आप लोगों को लाने वाले भी रिस्पॉन्सिबल हैं, आपके कायद अकेले मुजरिम नहीं हैं, वो लोग भी मुजरिम हैं। व्हाट इज़ योर टेक ऑन? देखिए जी, मैं तो कल भी एक प्रोग्राम में कहा था, वहाँ हम दोनों साथ ही थे। हाँ, आप इकट्ठे ही थे। आज मुझे एंकर के तौर पर प्ले करना पड़ेगा तो मेरी कोई पोजीशन जरा डिफिकल्ट। लाने वालों को ये ना भूल जाएं कि इनको कौन लाया था। और मैं फिर वो शॉर्टली बता दूं कि खान साहब एक 26 साल की स्ट्रगल के बाद आए हैं और आप एक जगह पे बैठे हुए थे और आपको उठा के वज़ीर ख़जाना बनाया और फिर सोवान आपको कैरी करवाया गया। पता नहीं किस बात का ये ब्लेम करते हैं। 85 से आज 2025 है, इसमें ये बिल वास्ता बिला वास्ता पंजाब में भी हुक्मरान रहे हैं और पाकिस्तान में भी रहे हैं। कुछ थोड़े से साल निकाल दें तो इन 30 सालों में से 40 सालों में से 25 साल तो ये रहे हैं वफाक में, और इससे इतना अरसा जैसे ज़्यादा वो सूबे में भी रहे हैं। सिर्फ इनको 3.5 साल खान साहब के नज़र आते हैं। आज मुल्क का क्या हाल है इनको बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। किसान रो रहा है, इनको कोई परवाह नहीं है। मैं क्योंकि गांव से बिलोंग करता हूं और छोटा मोटा ज़मींदार भी हूं, तो इस वक्त किसान की बुरी हालत इतनी है, मैंने पीछे अपना होश से संभाला है 40 सालों में नहीं देखी। बहुत बुरे हालात हैं किसान के। सन्नत का पहिया मुकम्मल तौर पे रुक चुका है। वो आपकी जितने भी सनती शहर हैं, वो फैसलाबाद हो, गुजरात हो, सियालकोट हो, बिल्कुल सनत बंद हो चुकी है और मैं समझता हूँ कि 40% भी काम नहीं कर रही। जो इतने फॉरेन इन्वेस्टर थे वो छोड़ के आपको जा रहे हैं। मल्टी नेशनल कंपनीज कितनी पाकिस्तान को छोड़ के चली गई हैं, मैं क्या गिनवाऊँ आपको। ब्रेन ड्रेन हो रहा है, आपके लाखों के हिसाब से नौजवान मुल्क छोड़ के भाग रहे हैं। आप बेसिकली कह रहे हैं कि मियाँ साहब रियलिटी से दूर हैं और मियाँ साहब जो है वो एक खास कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं। मैं कह रहा हूँ मियाँ साहब इतनी ही रियलिटी से दूर हैं जितने वो सियासत से दूर हैं पिछले कुछ सालों से। फेयर इनफ। आमिर साहब, आज आपको पता है मेरी पोजीशन ज़रा डिफरेंट है। तलत साहब के शो में कल हम तीनों मौजूद थे
تو اس وقت تو میں شفقت صاحب کا میرا بڑا آرگومنٹ بھی ہوا، حد تو یہ ہوئی کہ ہمیں عدل، عامر اور شفقت ناموں کے ترجمے کرنے پڑ گئے. لیکن آپ کے خیال میں میاں صاحب کی جو طویل خاموشی تھی اس کی کیا وجہ تھی؟ اور اب جو وہ اس پر بات کریں کہ عمران خان کو لانے والوں کا احتساب کا جو وہ ڈیمانڈ دوبارہ سے کر رہے ہیں، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ واٹ از یور ٹیک آن؟ دیکھیں، نواز شریف نے اپنا ایک نقطہ نظر پیش کیا. انہوں نے نہ اپنی بیگم کلثوم نواز کے حوالے سے بات کی، نہ اپنی ذات کے حوالے سے بات کی. وہ بات ایک سسٹم کے اوپر کر رہے تھے، اور سسٹم کے اوپر شفقت عوان صاحب کے جو لیڈر ہیں وہ سسٹم کو بہت زیادہ برا بھلا بھی کہتے ہیں اور بات بھی صرف انہی سے کرنا چاہتے ہیں. یہ تو بنیادی تضاد عمران خان صاحب کی گفتگو میں مسلسل موجود ہے، ہم اور آپ واچ کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی ایک سیاسی لڑائی کی بڑی لمبی کہانی ہے، اور پھر اس کے بعد میثاق جمہوریت ہوا، اور پھر بھی لڑائیاں ہوئیں. مطلب یہ میثاق جمہوریت کو دونوں پارٹیوں نے باری باری اپنی اپنی جگہوں پہ توڑا بھی صحیح، لیکن ایک جو یہ بات طے ہو گئی کہ ایک خاص حد سے آگے آپ نہ جائیں. اور پھر جیسے شہباز شریف نے وہ پیٹ پھاڑنے والی بات کی تو اس پہ معذرت بھی کی. تو یہ بنیادی کچھ چیزیں چینج ہوئیں. ان کے اوپر آگے عمران خان صاحب جو 2011 میں ان کی لانچنگ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ سے شروع ہوئی، اور وہ 18 میں ان کو وزیر اعظم بنا کے انہوں نے دم لیا. اور اس کے بعد پھر وہ پہلے سال کے بعد ہی ان کو سمجھ آ گئی تھی. پھر جو مرضی بیگم بشرا نے بھی کہا کہ کن کو اٹھا لائے، وہ جواباً ان کے اوپر ہی آ گیا بیانیہ کہ کیا کرتے رہے. اس پہ وہ کہہ رہے ہیں کن کو نہیں، وہ جملہ پورا یہ تھا یہ تم کس کو اٹھا لائے ہو، اس کو اٹھا لائے. مطلب میں وہی کہہ رہا ہوں کہ وہ پھر جہاں تک بات پہنچی ہے، وہ آج جن سے لڑائی لڑتے ہیں انہی سے محبت بھی کرنا چاہتے ہیں. تو ہماری تمام سیاسی جماعتوں کو بنیادی طور پہ چاہیے تو یہ کہ آپس میں بیٹھ کے کوئی رابطہ اور ضابطہ بنائیں. آپ کو ابھی بھی لگتا ہے کہ اگر پی ٹی آئی انیشیٹ کرے پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ تو پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی اس کو اسی طرح لے کے چلیں گے جیسے سی او ڈی میں آگے بڑھے تھے؟ مجھے بتائیں، محمود خان اچکزئی اور مولانا فضل الرحمان دونوں کے ساتھ عمران خان نے ذاتی طور پہ جو حملے کیے، کوئی کمی تھی؟ لیکن وہ سیاستدان تھے، وہ سہ گئے، پی ٹی آئی کے گھروں پہ گئے. نہیں تو لیکن پھر تو آپ انہیں بھی داد دینا کہ انہوں نے ان کا مذاق بھی اڑایا، لیکن اب سیاست کے وقت ان کے ساتھ دوستی کر لی، انہوں نے بھی بھلا دیا. نہیں بلایا نہیں. دیکھیں، سیاست ہے ہی رواداری کا نام، بات چیت کا نام. آپ اس کو ذاتی دشمنی میں مت بدلیں. یہی ان دونوں کا بڑا پن ہے جو محمود خان اچکزئی اور مولانا فضل الرحمان نے کیا. یہی آصف علی زرداری نے کیا جب انہوں نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا. دیکھیں نا، سیاست کو آپ کو لگتا ہے کہ بات ہو سکتی ہے آج بھی اگر یہ سنجیدگی سے بیٹھے؟ آج بھی اگر پی ٹی آئی اپنی عمران خان اپنی پارٹی کے لوگوں کو اختیار دیں، یہ نہ ہو کہ میٹنگ کر کے آگے پھر پوچھو، پھر میرے سے ملاقات کرو، پھر کچھ نہیں ہو سکتا جو پہلے سے ہو رہا ہے. یہ تبھی ہوگا جب وہ اپنے ساتھیوں پہ ٹرسٹ کرنا سیکھیں گے جو نہیں سیکھ رہے. اوکے سر، مجھے یہ بتائیں، اب تک کی شفقت عوان صاحب ساری اسٹریٹجیز آپ کی جو ہے نا وہ فیل ہو گئی ہیں. مطلب اپنے لیڈر کو چھڑوانے سے لے کے، پارلیمنٹ کے اندر ایفیکٹو رول پلے کرنے سے لے کے، روڈ ایجیٹیشن سے لے کے، تمام کی تمام اسٹریٹجیز آپ کی ایفیکٹو نہیں رہیں. اب جو یہ ایک ونڈو ہے آپ کے پاس، جس طرح یہ بھی بات کریں راجہ ناصر عباس صاحب ہیں یا محمود اچکزئی صاحب ہیں، اب یہاں تک بیرسٹر غور صاحب نے کہہ دیا بھائی ہم سے تو اب نہیں ہو رہا، ہم نے تو ساری ایفرٹس کر لی ہیں، اب یہ کریں گے. آپ نے بیسیکلی سب کانٹریکٹ کر دیا اپنا ڈائلاگ بھی. سو اب آپ کو ریئلائز ہوتا ہے آپ کی پارٹی کو کہ کوئی تو راستہ نکالنا ہے نا، آپ اسٹیٹ سے، اسٹیبلشمنٹ سے یا گورنمنٹ سے ڈائریکٹ لڑ تو نہیں سکتے. دیکھیں، ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو باتیں کر جاتے ہیں ان کے لیڈر یہ سوچ بھی نہیں سکتے. عامر الیاس رانا صاحب تجزیہ نگار نہیں ہیں، ایک پارٹی کے ریپرزنٹیٹیو ہیں، آپ بے شک ان کو تجزیہ نگار کہتے رہیں، میں ان کے لیے یہ بات کر رہا ہوں. ان کے لیڈر یہ بات سوچ بھی نہیں سکتے جو عمران خان باتیں کرتے ہیں. دیکھیں، ایک بات بار بار آپ بھی کر رہے ہیں، سارے کرتے ہیں کہ جی خان صاحب کہتے ہیں. سوری، میں آپ کو پورا موقع دوں گا، لیکن یہ تھوڑی سی ان اے وے زیادتی ہے کہ ہو سکتا ہے ان کی رائے ہو اور ان کی رائے جو ہے وہ کسی پارٹی سے، اگر آپ گزارش سن لیں، ان کی ایک رائے ہو سکتا ہے کسی پولیٹیکل پارٹی کے قریب ہو، ان کو لگتا ہو کہ اس پولیٹیکل پارٹی کی پالیسی. اسی طرح کچھ صحافی ہیں جو آپ لوگوں کی دن بھر مداح سرائی کرتے ہیں اور وہ یہ دعویٰ سے کہتے ہیں کہ جی ہمیں ان کی پالیسیز پی ٹی آئی کی اچھی لگتی ہیں یا ان کا مینیفیسٹو اچھا لگتا ہے. لائکنگ ڈس لائکنگ ہو سکتی ہے، لیکن اس کو ڈائریکٹلی یہ کہہ دینا کہ پارٹی ریپرزنٹیشن تھوڑا سا. چلیں، مجھے بات اگر آپ بات کریں، آپ کو پورا موقع دوں. نہیں، بات کرنے کا موقع کوئی نہیں دیتا. آپ کریں بات، میں آپ کو موقع دوں. اگر آپ موقع دیں تو میں بات کرتا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ سے ہم کہتے ہیں ہم نے بات کرنی ہے. تو بات ہم نے کیا کرنی ہے؟ وہ بات کرنی ہے جو یہ سوچ بھی نہیں سکتے. بات ان سے بھائی یہ کرنی ہے کہ اس ملک میں آئین اور قانون بحال کریں. انہوں نے کرنا ہے نا، انہوں نے نہیں کرنا.
ٹھیک ہے، اس ملک میں آئین اور قانون بحال کریں، ہر کوئی اپنی پوزیشن پر جائے، سیاستدانوں کو سیاست کرنے دیں اور باقی لوگوں کا جو کام ہے وہ کریں۔ شفقت صاحب کیسے جائیں گے؟ آپ کے پارٹی لیڈر کہتے ہیں میں نے بات اسٹیبلشمنٹ سے کرنی ہے۔ میں اسٹیبلشمنٹ کو ہی کہہ رہا ہوں، تو پیچھے کیسے جائیں گے؟ اسٹیبلشمنٹ سے یہ کہنا ہے کہ بھائی آپ اپنا رول پلے کریں اور ہمیں اپنا کرنے دیں۔ آپ میری بات نہیں سمجھ رہے۔ اوکے، آپ انہیں یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اور ہم نے کوئی بات نہیں کرنی۔ دیکھیں ہاں، عمران خان نے نہ رول لینا ہے نہ وہ۔ سر جنرل باجوہ کو آپ لائف ٹائم ایکسٹینشن دے رہے تھے، معافی مانگی ہے نا، غلطی ہوئی ہے۔ عمران خان نے تو نہیں مانگی ہے۔ کہاں مانگی ہے؟ آپ مجھے جواب نہیں دینے اچھا دیں گے۔ چلے بات کریں۔ اگر میں نے بات کرنی ہے تو میں بیٹھتا ہوں۔ نہیں آپ بات کریں، گو ایڈ۔ بڑی تکلیف دہ باتیں ہیں، دیکھیں سنیں تو صحیح نا۔ عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ کو یہ کہنا ہے کہ بھائی آپ اپنا کام کریں، ہمیں اپنا کام کرنے دیں۔ یہ جو بات سوچ بھی نہیں سکتے، یہ نہ کہہ سکتے ہیں نہ کر سکتے ہیں۔ اگر ایکسٹینشن والی بات آپ لے آئے اور میرا سارا ٹیمپر توڑ دیا، ایکسٹینشن کے بار ہم کہہ رہے ہیں ہم سے غلطی ہوئی ہے، اور خان صاحب نے جیل سے 100 دفعہ کہا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اب باہر آئیں گے تو باقاعدہ معافی بھی مانگیں گے۔ یہ پیغام ان کا 100 دفعہ ہے کہ باجوہ کو ایکسٹینشن دینے والی میری غلطی تھی، شامل یہ بھی ساتھ تھے، ہم نے کہہ دی نہیں دی، نون لیگ بھی اس میں شامل تھی، لیکن وہ ہم سے غلطی ہوئی ہے اور ہم آئندہ ایسی کوئی غلطی ریپیٹ نہیں کرنا چاہتے۔ میں بولوں گا، آپ بولیں گے کہ آپ نے انٹرپشن کیا، لیکن میں آپ کو بات کرنے دے رہا ہوں، لیکن آپ مجھے آرگومنٹ کا جواب ضرور دینے دیں گے۔ سر آپ نے آخری دنوں میں جس وقت جنرل باجوہ کی ریٹائرمنٹ سے پہلے آپ لوگ احتجاج کر جب آپ پاور میں تھے تو آپ نے انہیں کھلی آفر دی کہ آپ ہم سے ایکسٹینشن لے لیں، آپ ان کے پی ڈی ایم کی ووٹ آف نو کانفیڈنس کو کنڈیم کرتے ہیں۔ اگر یہ ریکارڈ کی بات نہیں ہے تو آپ مجھے بتائیں، میں آدھا گھنٹہ خاموش رہوں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنی بھی ہم نے ایکسٹینشن کی بات کی ہے، ہم نے ایک دفعہ حکومت کی ہے، یہ 4 دفعہ کر چکے ہیں۔ یہ ووٹ کو عزت دو کے نعرے سے لے کے آج پھر پارلیمنٹ کی تباہی کے ذمہ دار بنے بیٹھے ہیں۔ انہوں نے سول سپرمیسی کا آج پھر جنازہ نکال دیا ہے اور اپنے ہاتھ کاٹ کے کسی اور کو دے دیے ہیں۔ ہم ایک دفعہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، میں 100 پروگرام میں یہ ایڈمٹ کر چکا ہوں، میرا لیڈر بار کہہ رہا ہے کہ مجھ سے وہ غلطی ہوئی ہے باجوہ کو ایکسٹینشن دینے والی، اور ہم دوبارہ ریپیٹ نہیں کریں گے۔ ان کا تو ذرا کنڈکٹ دیکھیں، یہ کہاں سے چلے تھے اور آج کہاں پہ کھڑے ہیں، ان کو بھی تو ذرا دیکھیں نا۔ اوکے مندوخیل صاحب، آپ کے خیال میں جو میاں صاحب ڈیمانڈ کر رہے ہیں اکاؤنٹیبلٹی کی، پیپلز پارٹی اس کی حمایت کرتی ہے؟ جی بالکل میں حمایت کرتا ہوں۔ میاں صاحب کی جو ڈیمانڈ ہے یا اس کی انکوائری ہے اس کو بالکل میں 100% تائید کرتا ہوں، میری ذاتی رائے ہے، کیونکہ وہ سب سے پہلے ان کا ڈیمانڈ یہی ہوگا کہ مجھے آپ نے نہر والے پل پہ بلا کے آپ نے شہباز شریف کو کیوں آپ نے وزارت عظمیٰ دی ہے، آپ نے میرے کیسز 7 منٹ کے اندر ختم کر کے اور مجھے انگوٹھے لگوا لیے، مجھے تو پکا وزیر اعظم کے لیے آپ نے بلایا، پھر آپ نے شہباز شریف کو کیوں بٹھایا ہے۔ تو سوال یہ ہے، انکوائری تو اس چیز کی ہونا چاہیے کہ پنجاب پہ موٹر وے بن رہا ہے، سندھ میں ایک موٹر وے نہیں ہے، بلوچستان میں ایک موٹر وے نہیں ہے، پختونخوا میں ایک ہزارہ ہے۔ انکوائری تو اس چیز کی ہونی چاہیے کہ اس کا چھوٹا بھائی وزیر اعظم ہے، 1969 انکوائری کے تحت اس کے لیے 2/3 میجارٹی کی بھی ضرورت نہیں ہے، اسمبلی کے اجلاس کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ کہہ دینا اپنے چھوٹے بھائی کو بلا لیں گے۔ مگر آپ کو یہ پتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کی نومینیشن کس نے کی تھی؟ شہباز شریف صاحب کو تو نواز شریف صاحب نے کبھی نہیں کیے، بلاول بھٹو زرداری صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب نے کہا کہ شہباز شریف صاحب میرے نومینی ہیں حضور۔ میں تو آپ کو وہی جملہ آپ نے بیچ میں سوال اٹھا لیا ہے، میں تو بیچ میں سوال تو اٹھے گا اگر آپ کہیں گے کہ انہیں کس نے وزیر اعظم بنایا ہے۔ اور میرے بھائی، جب نواز شریف صاحب ان کے گھر والے ان کو وزیر اعظم نہیں بنانا چاہتے تھے، ہم نے 1 مرتبہ نہیں 2 مرتبہ بنائے، ہم تو کہتے ہیں ہم نہیں بنایا، کسی اور نے تو نہیں بنایا، تو پھر شکوہ کیوں ہے؟ ہم تو کہتے ہیں۔ جی سوال کیا بتایا تھا؟ تو شکوہ کس سے ہے مندوخیل صاحب؟ آج لگتا ہے کوئی نہیں دیکھو شکوہ تو دیکھیں، میں تو آپ کو دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، شکوہ ان کا یہی ہے کہ مجھے نہر والے پل پہ بلا کے وزیر اعظم شپ کیوں نہیں دی ہے، وہ تو یہی کہتا ہے اس چیز کی انکوائری ہونا چاہیے۔ مجھے خواہ تم لوگوں نے بلا کے یہاں پہ انگوٹھے بھی لگوا لیے، 7 منٹ کے اندر مقدمات بھی ختم کر لیے، اور وزیر اعظم کی جب باری آئے کہ تو مجھے آپ نے فارم 45 دکھا دیے کہ یہ فارم 45 ہے، وزیر اعظم بننا ہے یا وزیر اعظم بننے کے بعد کوئی چیلنج کرے گا اور وہاں پر ریورس جانا ہے، تو وہ تو پھر ظاہری بات ہے، پھر اس نے ٹھنڈا ہونا تھا۔ لیکن آپ دیکھ رہے کہ نواز شریف صاحب کو بغض کا غصہ ابھی تک ٹھنڈا نہیں ہوا ہے۔ نواز شریف صاحب کا غصہ ابھی تک کس کے اوپر ہے؟ جنرل باجوہ کے اوپر ہے یا کسی اور کے اوپر ہے یا جنرل فیض کے اوپر ہے؟ کس کے اوپر ہے؟ غصہ کا ابھی تک ٹھنڈا نہیں ہوا ہے۔ لیکن سوال یہ کمبخت کیا کرے جب لوگوں نے ووٹ نہیں دیے، تو اب اسٹیبلشمنٹ کیا کرے گا؟ ڈسکشن ہماری جاری ہے، اس کے بعد کچھ اور اہم ایشوز بھی سامنے رکھیں گے ہمارے پینلسٹ کے۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کچھ اور امپورٹنٹ ایشوز پہ بات ہوگی آپ کا اس پہ۔
ویلکم بیک. عامر صاحب, آپ کا تجزیہ تجربہ کیا کہتا ہے کہ کیوں میاں صاحب اور کس سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس وقت احتساب کی؟ اور شفقت صاحب کہہ رہے ہیں ہم نے تو توبہ طائب کر لی بھائی, غلطی ہو گئی ہم سے, اب دوبارہ نہیں کریں گے. ہم یہی تو کہنا چاہتے ہیں, اسی لیے تو ہم ان سے صرف بات کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ شفقت صاحب نے مجھ پہ ذاتی اعتراض اٹھایا, آپ نے جواب بھی دیا, تو پھر جب جواب نہیں ہوتا تو ذاتی اعتراض بھی اٹھتا ہے. بڑے بصد احترام ان سے کہوں گا کہ آرگومنٹ کا جواب آرگومنٹ کی صورت میں دیا کریں. ذاتیات پہ جائیں گے تو بہت ہو سکتی ہے جو میں نہیں کرنا چاہتا. اچھا, لیکن اب آگے چلتے ہیں. جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایکسٹینشن پہ معافی مانگ لی, نون لیگ بھی ساتھ تھی, پیپلز پارٹی بھی ساتھ تھی. حضور, جو 19 اگست 2019 کا خط ہے عمران خان کا, وہ اکیلے تھا. وہ جب جن سے سودا اور وعدہ کیا تھا نا کھوسا صاحب, جو اقوال زرعی لکھتے تھے فیصلوں میں بجائے فیصلے اور انصاف کرنے کے, وہ ان کی ایکسٹینشن پہلے نہیں ہوئی, مدت ملازمت پھر انہیں ایوان صدارت دکھائی گئی. جب نہیں دی گئی تو انہوں نے جنرل باجوہ کی مدت ملازمت کی ایکسٹینشن کے نوٹیفیکیشن کو از خود چیلنج کروا لیا تھا. اور اس میں آج کے سینئر موسٹ جج منصور علی شاہ صاحب نے راستہ دیا پارلیمنٹ کو پھنسانے کا کہ 6 مہینے میں قانون سازی کرا لیں. بالکل, نواز شریف نے بھی ووٹ دلوائے, پیپلز پارٹی نے بھی ووٹ دلوائے, اس میں تو کوئی چھپی ہوئی بات نہیں. عمران خان صاحب بار بار کہتے تھے کہ میری تو پالیسی بہترین ہے, خارجہ پالیسی فوج اون کرتی ہے, میں سارے فیصلے خود کرتا ہوں. یہ معافی کس چیز پہ مانگیں گے؟ جب عمران خان صاحب وزیر اعظم وزارت عظمیٰ سے فارغ ہوئے تو انہوں نے کہا میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا, چیف الیکشن کمشنر بھی انہوں نے لگایا, مجھے تو کچھ کرنے ہی نہیں دیتے تھے. جب ایک وزیر اعظم نہیں بنے تھے تو کہتے تھے مجھے نواز شریف کی طرح کسی نے کہا تو میں کان پکڑ کے نکال دوں گا, اور جب نکالیں گے تو پھر کیا بات ہے. لیکن آپ کو عامر صاحب یاد ہے, آپ کو یاد ہے میں نے خان صاحب کا انٹرویو, نہیں عامر صاحب, میں نے خان صاحب کا انٹرویو کیا تھا وزیرستان میں. وہ چیف الیکشن کمشنر کی اپوائنٹمنٹ کو اپنے کریڈٹ کے طور پہ لے رہے تھے کہ ہم نے مل کے ون سائیڈڈ آتا تھا, وہ اس کو تو اون کرتے معافی کس کی. ہاں, انہوں نے تو پورا اقتدار کہا کہ میں تو کچھ کر ہی نہیں رہا تھا. پھر زیادہ سخت باتیں ہو جائیں گی. پھر وہ کیا صرف ڈائری اٹھا کے ہیلی کاپٹر سے شہر پہ آنے جانے کے لیے لگے ہوئے تھے وزیر اعظم. بٹ شفقت صاحب کسی کی ذمہ داری نہیں لے رہے آپ. بٹ شفقت صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب وہ باہر بھی آئیں گے تو اس کی معافی مانگیں گے, ہم بطور جماعت معافی مانگتے ہیں. ایکسٹینشن کی بات کر رہے ہیں, وہ صرف ایکسٹینشن کی بات کر رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں اوکے, آرگومنٹ کی بات یہ ہے کہ آج بھی عمران خان صاحب اپنی پارٹی کے لیڈروں پہ ٹرسٹ کریں, مذاکرات کا راستہ دیں, راستہ بنے گا. سیاستدان راستہ نکالتے ہیں. میں نے آپ کو ابھی نہیں کہا کہ آصف علی زرداری نے جس وقت نعرہ پاکستان کھپے, کیا پوزیشن تھی. لیڈرشپ یہ ہوتی ہے, جو مرضی ان کے گناہ ہوں گے, ثواب ہوں گے, پاکستان کو بچانے میں آپ کا کردار ہونا چاہیے جب ضرورت ہوتی ہے. آپ اس کو وہ نہ کریں جو آج آپ دیکھ لیں کہ جو پی ٹی آئی کا انڈیا کا افغانستان کا ایک بیانیہ بنا ہوا ہے طالبان کے لیے. کیوں؟ اچھا, مجھے عامر صاحب ایک ذرا کوئک کامنٹ کیجیے گا, میں نے شفقت صاحب کے پاس جانا ہے. یہ جو رانا صاحب نے آگے سے کہہ دیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ فی الحال احتساب, انہوں نے کہا فی الحال ہم ڈیلیوری پر, پرفارمنس پر ہمارا فوکس ہے, احتساب پر نہیں. کل آپ بھی یہ بات کرتے ہیں کہ احتساب تو اب شروع ہوگا, تو یہ بھی پھر جو ابھی مندوخیل صاحب بات کریں گے, میاں صاحب ایک الگ ویو لینتھ پہ ہیں اور شہباز شریف صاحب ایک الگ ویو لینتھ پہ ہیں, یہ کیا ماجرا ہے؟ کیونکہ اسی ڈیوریشن میں رانا ثناء اللہ صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ احتساب والی ابھی فی الحال بات نہیں, فی الحال ہم ڈیلیوری پہ فوکس کرنا چاہتے ہیں. آپ ذرا دیکھیں دسمبر جنوری میں آپ کو نظر آ جائے گا انشاءاللہ. کچھ زیادہ دور کی بات تو نہیں ہو رہی. اس سے کڑا احتساب ہونے جا رہا ہے آپ کہہ رہے ہیں, مطلب سزائیں اناؤنس ہونے جا رہی ہیں نا, آ جائیں گی. اوکے شفقت صاحب, اب یہ بیرسٹر گور صاحب نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں اور آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں, مجھے نہیں سمجھ آ رہی عادل صاحب آپ کی. وہ راجہ ناصر عباس صاحب اور محمود چکزئی صاحب اگر کر رہے ہیں, چیئرمین کہہ رہے ہیں ہم ناکام ہو گئے, وہ آپ کی پارٹی تو نہیں ہے. یہ بات نہیں ہے. ان کو کیوں بنایا گیا ہم سے پوچھا ہے کبھی کسی نے؟ ہم لیڈر آف اپوزیشن بناتے ہیں سینیٹ میں, قومی اسمبلی میں, صوبائی اسمبلی میں, آپ پکڑ کے اس کو سزا کر دیتے ہیں ان کیسز میں جن میں وہ سینکڑوں میل دور تھے. آپ ہماری پارلیمانی لیڈر کو سزا کر دیتے ہیں. اور بھائی ہم نے اس لیے بنائے ہیں کہ دوسری پارٹیوں کے لوگ ہوں گے, آپ اس حد تک نہیں جائیں گے. نہ اس ملک میں کوئی قانون ہے, نہ آئین ہے. اتنے بھونڈے کیسز میں سزا ہوئی ہے کہ شرم سے بندے کا سر جھک جاتا ہے. اور یہ جو صاحب فرما رہے ہیں نا, ہم نے تو ایک دفعہ حکومت کی 3.5 سال, ہم سے غلطیاں ہوئیں اور ہمارے اوپر کسی کا پریشر تھا تو کھل کے سامنے بتایا. یہ 5ویں دفعہ وزیر اعظم ہے اس ملک کے مسلم لیگ نون, اور ہر دفعہ ان کو حکومت نہیں کرنے دی گئی, اور ہر دفعہ یہ ان کو نکالا بھی گیا. انہوں نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا, انہوں نے کہا کہ جی اب ہم بالکل کھڑے ہوں گے, اور آج پھر ان کی کیا پوزیشن ہے. انہوں نے پارلیمنٹ سے 26ویں اور 27ویں ترمیم کروا کے مکمل طور پہ جنازہ نکال دیا جمہوریت کا, مکمل طور پہ جوڈیشری کو زیر بار کر دیا, جو کہ کانسٹیٹیوشن کی جو میں پہلی شرط تھی کہ جوڈیشری انڈیپینڈنٹ ہوگی, اس کو اپنے قبضے میں کر لیا کہ کوئی بھی جج جہاں ایسی تیسی کہ اگر آپ نے کوئی فیصلہ ہمارے کہنے کے بغیر دیا. مجھے یہ بتائیں کہ ہائیبرڈ سسٹم ہم نے کہا
اور بھائی آپ نے ہائیبرڈ سسٹم کہہ کے اور بات امپلیمنٹ کر دیا, ہائیبرڈ پلس کر دیا اس ملک میں. ہم تو جمہوریت کا رونا روتے رہے. نہیں ہائیبرڈ سسٹم تو آپ نے دیا نا, آپ نے نہیں ہائیبرڈ سسٹم تو انہوں نے کہا کہ یہ ہائیبرڈ سسٹم ہے, اور آج انہوں نے ثابت بھی کر دیا کہ ہائیبرڈ ہے. پہلے کہتے رہے, مجھے بھی نہیں سمجھ آتی تھی, خواجہ صاحب ہائیبرڈ سسٹم کہتے تھے, تو میں کہہ رہا تھا کہ ان کی کوئی دباؤ ہوگا تو یہ اندر کی بڑاس نکال رہے ہیں. لیکن انہوں نے یہ 26ویں اور 27ویں ترمیم کا بم گرانا تھا اس پارلیمنٹ پہ اور اس عوام پہ, تو اس لیے انہوں نے پہلے ذہن سازی کر رہے تھے کہ بھائی نہیں ہم نہیں ہیں ڈیپینڈنٹ, یہ سسٹم جو ہے یہ ہائیبرڈ ہے. آپ کو لگتا ہے کہ محمود اچکزئی صاحب جو ہے وہ ڈائیلاگ میں گورنمنٹ کو لے آئیں گے آپ لوگوں کے ساتھ؟ میری بات سنیں, محمود اچکزئی صاحب کو خان صاحب نے مینڈیٹ دیا ہے, وہ جمہوری آدمی ہیں, وہ آئین کی بحالی کے لیے ان کی ساری زندگی گزری ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ جو آئین کے لیے, اس ملک کے لیے, اس ملک کے لا اینڈ آرڈر کے لیے بہتر ہوگا. ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ ملک میں کانسٹیٹیوشن بحال کرے. ہمیں خان صاحب کے لیے کوئی انارو نہیں لینا. جو اور لوگ ہوتے ہیں جو کہیں بھاگ جاتے ہیں دوسرے دن رو کے اور آنسو ان کے نکل رہے ہوتے ہیں اور وہ بھاگ رہے ہوتے ہیں ملک سے, یہ عمران خان ہے, یہ ڈٹ کے بیٹھا ہے, 2.5 سال ہو گئے ہیں, اور ہر دفعہ کا اس کا پیغام بھی یہی ہے کہ میں بالکل بیٹھا ہوں, میری فکر نہیں کرنی, ملک کی فکر کریں, اور اس ملک میں جمہوریت کی فکر کریں, اس ملک میں قانون کی بحالی اور آئین کی بحالی کی فکر کریں. اوکے مندو خیل صاحب, یہ جو پولیٹیکل پروسیس ہے یہ تو ظاہر اس پہ بڑی بحث ہوتی رہتی ہے. اب دوسرے راستے سے, یعنی محمود اچکزئی صاحب کے راستے سے جو ہے وہ پی ٹی آئی ڈائیلاگ کرنا چاہ رہی ہے, آپ کو کیا لگتا ہے اس میں کتنے امکان ہیں کہ سیاسی طور پہ یہ مذاکرات کامیاب ہو سکتے ہیں؟ اور 28ویں ترمیم کی بھی بڑی باز گشت چل رہی ہے, مختلف ذرائع سے باتیں آ رہی ہیں اس کے اندر, تو پیپلز پارٹی کی اس پر کیا اپروچ ہے, کیا پوزیشن ہے؟ دیکھیے پہلے تو 28ویں ترمیم ایک مفروضے کے اوپر بات آپ کر رہے ہو, نہ آپ کو پتا نہ مجھے پتا, میں نے تو ابھی کوئی بات ہی نہیں کی. کیا ڈسکس کریں گے, کوئی چیز سامنے آئے گی تو ڈسکشن میں بھی مزہ آئے گا. دوسری بات, آپ نے محمود خان اچکزئی صاحب بڑا میرے لیے قابل احترام عزت دار آدمی ہے, 0% چانس ہے کہ وہ مذاکرات کرے حکومت کے ساتھ, کیونکہ وہ چاہتے ہیں, وہ جمہوری آدمی ہے, عمران خان صاحب ان کو مینڈیٹ نہیں دے گا. آپ تھوڑا سا ماضی میں تمام ان کے اتحاد کے اوپر آپ دوڑا ہے, ایم کیو ایم کے ساتھ کیا کیا پی ٹی آئی نے, مولانا کے ساتھ کیا کیا انہوں نے, جنوبی پنجاب اتحاد کے ساتھ کیا کیا انہوں نے, منظور پشتین کی پی ٹی ایم کے ساتھ کیا کیا جو 2 مہینے کا معاہدہ ہوا ہے. اور محمود خان اچکزئی صاحب کو جو ماضی میں کہتے رہے وہ ایک الگ بات ہے, مگر بیچ میں مولانا فضل احمد صاحب کے ساتھ جو ان کی بات چل رہی تھی اور جہاں حکومت نے مذاکرات کے آفر کیے تو دوڑے گئے اور مولانا کو چھوڑ دیا. اس کے بعد وہ سپریم کورٹ کی چیف جسٹس سے ملاقات کی تو مولانا کے لوگوں کو چھوڑ دیا. تو محمود خان اچکزئی کو کہاں سے یہ اختیارات دیں گے؟ وہ تو کہتے ہیں کہ بابا میں ون مین شو, میری بات مانے, باقی کسی وجہ سے ان کا اتحاد کسی کے ساتھ ہو نہیں پا رہا ہے. اچھا قادر صاحب مجھے یہ بتائیں, اسٹیٹ منسٹر ہیں حذیفہ رحمان صاحب, کل میں نے سوال پوچھا, اس سے پہلے اسٹیٹ منسٹر ہیں آپ کے بیرسٹر عقیل ملک صاحب پی ایم ایل این کے, دونوں سے میں نے الگ الگ دن سوال پوچھا کہ 28ویں ترمیم آ رہی ہے, انہوں نے کہا جی بالکل آ رہی ہے, انہوں نے کہا تاریخ نہیں بتا سکتے لیکن آ رہی ہے. اچھا میں نے کل حذیفہ سے تو یہ بھی پوچھا, تو حذیفہ رحمان نے مجھے بتایا کہ اس میں لوکل باڈیز کی بھی بات ہو رہی ہے, اس میں این ایف سی کا بھی ذکر ہے جس پہ پیپلز پارٹی کے کچھ تحفظات ہیں, اس میں 2-3 چیزیں اور ہیں. انہوں نے تو اوپنلی کہا ہے, ہیرن سے اسٹیٹ منسٹر تو میرا خیال ہے نہیں کہیں گے نا, اور وہ اکثر لیک کر دیتے ہیں تھوڑی بہت بات اندر جو چل رہا ہوتا ہے. پہلی بات تو یہ کہ وہ اسٹیٹ منسٹر نہیں ہے, وہ معاون خصوصی وزیر اعظم کا, اور ایسی شوشا وہ مختلف شو میں میرے ساتھ بھی چھوڑتے رہتے ہیں ان کو. انہوں نے یہاں تک ایک شو میں کہا کہ عمران خان نے جو نا وہ یورپ جانے کا کہا ہے, ہم نے اس کو آفر کیے کہ آپ مڈل ایسٹ چلے جائیں, یہ لائیو شو میں اس نے کہا کہ ہم نے آفر کی, اور یہ بھی کہا کہ ہمارے پاس آڈیو ٹیپ موجود ہے عمران خان کی. وہ اس طرح شوشے بات چیت کرتے رہتے, چھوڑتے رہتے. سوال یہ ہے کہ بالکل میں ایز اے قانون کی طالب علم 28 بھی آئے گی, 29 بھی آئے گی, 31 بھی آئے گی, 1031 بھی آئے گی. آئین کا آرٹیکل 239 کہتا ہے کہ جب حکومت کے پاس 2/3 میجارٹی ہو وہ امینڈمنٹ لا سکتا ہے, نہیں بھی میجارٹی ہو وہ لا سکتا ہے, بھلے وہ ریجیکٹ ہو جائے, یہ تو ایک قانون ہے. لیکن یہ کہنا کہ فلاں چیز ہو رہی ہے, فلاں چیز ہو رہی ہے, اب یہ فلاں. لیکن سر بیرسٹر عقیل ملک تو وہ نہیں ہے نا, انہوں نے بھی تو کہا آ رہی ہے, تیاری ہو رہی ہے. ایک وہ ایم کیو ایم کو انہوں نے لارے لپیٹ دیے 27ویں ترمیم میں, ان کو لوکل باڈیز کے امینڈمنٹ کی بات کی تھی. اور بڑی حیرت والی بات آپ کو بتا دوں, ایم کیو ایم والی بھی بڑے نرالے سیاستدان ہیں, یعنی وہاں پہ قرارداد پاس کرائی جس صوبے میں 3 سال سے, یعنی پنجاب میں وہ لوکل باڈیز کا الیکشن نہیں ہوا ہے, اور جہاں الیکشن کمیشن کے پریشر پہ ہو بھی رہے تو وہاں قانون یہ بنا ہے کہ وہاں کوئی میئر نہیں ہوگا, لاہور کو 14 ٹکڑوں میں تقسیم کر کے میئر نہیں ہوگا. تو کیا ایم کیو ایم والے وہی فارمولا سندھ کو تجویز دیں گے؟ یہ ایسی عجیب باتیں ہیں, یعنی جس صوبے میں الیکشن نہیں ہو رہے وہاں قرارداد پاس کرا رہے. رائٹ, ٹورڈز دی اینڈ عامر صاحب وقت بالکل ختم ہے, آپ کو کیا لگتا ہے یہ 28ویں ترمیم والے معاملے میں جو باتیں سامنے آ رہی ہیں یہی کچھ ہے یا پھر بے وقت کی راگنی ہے یہ؟
28ਵੀं तरमीम बिल्कुल जब आएगी उसके अंदर ठोस बुनियादें मौजूद होंगी, और जब तक 2/3 अक्सरियत नहीं होगी वो मैनेज करना। आप बिलावल भुट्टो का वो फिक्रा मत भूलिएगा कि भाई क्रुक भी लानी होगी, हुक भी लानी होगी, हम लाएंगे। वो लाए और मौलाना फजलुर रहमान को मना के लाए। अब 3 सेनेट की सीटों के एक का तो इलेक्शन अनाउंस हो चुका है, एक सिंध से और बलूचिस्तान से जब वो रिजाइन एक्सेप्ट हो जाएंगे एक्सेप्ट और उनकी जगह पे इलेक्शन होंगे तो 65 हुक्मरान इत्तेहाद के पास सीटें विदाउट चेयरमैन सेनेट होंगी, तो ले आएंगे जब जरूरत होगी। मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई ऐसी बात है कि जी कल आ जाएगी परसों आ जाएगी। जब चीजें तय करा लेंगे सेनेटर पूरे कर लेंगे। और जो बात मंदू खेल साहब ने कही बिल्कुल ठीक साहिब बात है, 239 में होगा इनके पास 2/3 अक्सरियत, हुक्मरान इत्तेहाद तय करता है कि हमने ये चीजें लानी है तो आप कर लें। जिसने अंडू यहाँ पे ज़ियाउल हक ने नहीं की, 99 दफा मुअत्तल शुदा आइन में तरमीम की, जनरल मुशर्रफ ने की 37 दफा आइन में तरमीम, सारी उड़ गई ना। वक्त आता है चीजें चली जाती हैं, लेकिन इशू ये है कि जो लोग कर रहे होते हैं वो अगले दौर में उसके उलट कर रहे होते हैं। अपोजिशन में कुछ और गुफ्तगू होती है, गवर्नमेंट में कुछ और गुफ्तगू होती है। इसलिए हम कहते हैं कि बैठ जाएं और बैठ के कोई रास्ता बना लें अपना, यानी मुल्क का। ठीक, 30 सेकंड सर। अब आपके वज़ीर आला कह रहे हैं मंगल को आएँ, फिर उसके बाद दिसंबर में एक जलसा, जो मंगल को नहीं आएगा फिर मलामत करेंगे हम उसके ऊपर। ये स्ट्रेटजी रह गई है आपकी एहतजाज की? नहीं, क्यों नहीं। अगर आप MNA हैं, आप MP हैं, एक पार्टी के टिकट पे जीते हैं तो आपको आना चाहिए। इसमें ऐसी तो उन्होंने कोई गलत बात नहीं की है कि आप आएँ उस दिन एहतजाज करें। हमारे साथ जितने मजालिम हो रहे हैं वो तो अनगिनत हैं। तो ये तो गंडापुर भी कर रहे थे, लोगों को ले आते थे, कभी खुद आ जाते थे। चलें, अल्लाह खैर करेगा इंशाअल्लाह ताला, बहुत जल्दी आप देखेंगे इस दफ़ा। थैंक यू सो मच शफकत अब्बास अवान साहब, आमिर इलियास राना साहब, कादर मंदू खेल साहब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद अमेरिका में एक डेवलपमेंट हुई है वाशिंगटन DC के अंदर, वाइट हाउस के बाहर फायरिंग का वाक़या है। इसके पीछे क्या अवामिल है इस पर बात करेंगे आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के करीब होने वाले फायरिंग के वाक़े ने आलमी सिक्योरिटी हलकों में हलचल मचा दी है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये वाक़या किसी लोन रेंजर का काम नहीं बल्कि उस उभरते हुए आलमी पैटर्न का हिस्सा है जिसमें अफगान निजात माइक्रो नेटवर्क्स एक बार फिर सरगर्म दिखाई देते हैं। हमले का वक्त, उसकी महारत और उसके तरीक़ाकार ने इन्वेस्टिगेटर्स को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या दुनिया एक नए तर्ज की डिजिटल टेररिज्म के दौर में, एक्सट्रीमिज्म के दौर में दाखिल हो चुकी है। इस तनाजुर में यह वाक़या वाज़ेह इशारा है कि अफगानिस्तान का अदम इस्तेहकाम अब सरहदों तक महदूद नहीं रहा। यूरोप से शुमाली अमरीका तक मुख्तलिफ एजेंसियों ने अफगान निशाद अफराद से जुड़े दर्जनों हाई रिस्क केसेस रिपोर्ट किए हैं और गुज़िश्ता 2 वर्षों में 40 से ज़ायद ममालिक सिक्योरिटी अलर्ट्स जारी कर चुके हैं। पाकिस्तान मुसलसल ये मौक़िफ़ इख्तियार करता रहा है कि अफगानिस्तान में मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीमें जैसे अलकायदा, दाइश, TTP और दीगर ग्रोह मुख्तलिफ शक्लों में मौजूद और मुतहर्रिक हैं। DGISPR ने पहले ही खबरदार किया था कि अफगानिस्तान में छोड़ी गई जदीद अमरीकी टेक्नोलॉजी और असलहे ने वहाँ एक वॉर इकॉनमी को जन्म दिया है। इसी इशू पर बात करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं अहमद हसन अल अरबी, इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट हैं। थैंक यू सो मच अहमद हसन अल अरबी साहब ज्वाइन करने के लिए हमें। मुझे ये बताएं कि ये जो वाक़या है और ये जो अफगान निजात माइक्रो नेटवर्क्स दोबारा एक्टिव हो रहे हैं, ये क्या सिग्नलिंग है, क्या होता देख रहे हैं आप आगे? जी बहुत शुक्रिया। देखें, इसमें 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। हमारी एक मॉडर्न जियोपॉलिटिकल रियलिटी है कि हम नेशन स्टेट्स में रहते हैं। नेशन स्टेट्स के अंदर जो दहशतगर्दी होती है या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ये आप प्रैक्टिकली मैथमेटिकली इसको पढ़ के भी देख लें, समझ के भी देख लें, तो आपको एक बात वाज़े हो जाएगी कि कोई भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस आजकल के दौर में ऑपरेट नहीं कर सकती जब तक उसके पीछे कोई मुल्क खड़ा ना हो या किसी नेशन स्टेट की उनको सपोर्ट हासिल ना हो। उसी तरह आप दुनिया में जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं, स्पेशली ये जो अमेरिका वाली बात आपने अभी वाक़या दहशतगर्दी का कहा, कोई ये ऐसा नहीं हो सकता कि ये देयर इज मैडनेस और सिर्फ मैडनेस की वजह से ये हुआ है। देयर इज अ मेथड बिहाइंड मैडनेस। और ये आपको एक बहुत मशहूर एक्स CIA एजेंट है सारा एडम्स, जो कि उनकी टारगेट ऑफिसर भी रही है CIA की, राइटर भी है, किताबें भी लिखती है। वो पिछले 2 साल से ये बात कर रही है कि अलकायदा के स्लीपर सेल्स मौजूद हैं अमेरिका के अंदर और वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर, जिनकी डायरेक्ट कांटेक्ट है अफगानिस्तान के अंदर जो अफगान रजीम है उनके साथ, और वो एक्टिव होंगे और वो अमेरिका और वेस्ट के अंदर जो दहशतगर्द कार्रवाइयां हैं वो करेंगे।
افغانستان کو اگر آپ دیکھیں ٹیکنیکلی انہوں نے ہمیشہ دے ہیو اے ہسٹری، دے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ان کا موجود ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب 9/11 سے پہلے ملا عمر اور اسامہ بن لادن کے درمیان میں ایک اگریمنٹ سائن ہوا تھا جس پہ علماء نے، ہر فقہ کے علماء نے اپنا انپٹ دیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ یہاں سے افغانستان میں بیٹھ کے دوسرے ملکوں میں جو کاروائیاں کر رہے ہیں وہ دہشت گردی ہے، وہ حرام ہے. اور اس پہ سائن ہوئے تھے باقاعدہ ملا عمر اور اسامہ بن لادن کے. اور اس کے باوجود جو ہے القاعدہ اس نے ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ کی تھی. سو ابھی بھی جو تھریٹ ہے دیٹ از ویری مچ الائیو. اور اس میں صرف دیکھیں اگر وہ پاکستان پہ حملہ کر سکتے ہیں، اگر ایران پہ کر سکتے ہیں، ایران کے لیے اسرائیل کے بہاف پہ ایران میں اسپائی کر سکتے ہیں، ترکمانستان میں کر سکتے ہیں، تاجکستان میں کر سکتے ہیں، ازبکستان میں کر سکتے ہیں، تو ان کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ امریکہ کے اندر بھی کریں؟ ان کو کیا چیز روکے گی؟ اور دس از واٹ کہ پچھلے 20 سال دہشت گردی کے خلاف پوری دنیا کے ایکیڈیمیشنز کا ایک کنسنسس تھا کہ یہ دہشت گردی نہ کسی مذہب کو جانتی ہے، نہ یہ بارڈرز کا خیال کرتی ہے، نہ نیشنل، آج اس کو ماریں گے تو کل اس کو ماریں گے. یہ ایک کامن تھریٹ ہے پوری دنیا کے لیے اور آج یہ پوری دنیا نے دیکھ لیا. رائٹ. سو یہ جو اس قسم کے انسیڈنٹس ہیں اس سے کیا لگتا ہے جو ویسٹرن انٹیلیجنس ہے وہ واقعی طالبان کا جو ایکسٹرنل امپیکٹ ہے جس کا آپ بھی ابھی حوالہ دے رہے ہیں اس کو انڈر اسٹیمیٹ کر گئی تھی، اس وجہ سے یہ انسیڈنٹس ہو رہے ہیں؟ دیکھیں اس میں انڈر ایسٹیمیشن بھی ہوتی ہے. دوسرا ایک ٹریپ ہوتا ہے. ٹریپ کیا ہے کہ وہ ٹریپ یہ ہوتا ہے، پاکستان دیکھیں پچھلے 20 سال سے دہشت گردی کے خلاف یہ موسٹ ماڈرن اے سیمیٹرک ڈی سینٹرلائزڈ اربن وار لڑ ہے. میرا نہیں خیال پوری دنیا میں کوئی ملک اس قابل ہے کہ وہ اتھارٹی رکھتا ہو دہشت گردی کے اوپر بات کرنے کی جتنی پاکستان رکھتا ہے. اور سکسیسفلی پاکستان نے ڈیل کیا کاؤنٹر ٹیررزم ایفرٹس کو. دنیا میں کوئی اور ملک اس طریقے سے 5th جنریشن وار کو دھکیل نہیں سکا. پاکستان نے کیا سیکھا ہے؟ پاکستان نے یہ سیکھا ہے کہ the moment you say کہ یار یہ دہشت گرد تنظیم ہے، یہ فلاں ملک تک ہی ریسٹرکٹڈ رہے گی، تو آپ اس ٹریپ میں گر جاتے ہیں کیونکہ ایونچولی وہ دہشت گرد تنظیم آگے پیچھے سے ہو کے وہ آپ کو بھی آ کے اٹیک کر سکتی ہے. سو دہشت گردی کو ایز اے ہول دیکھنا چاہیے. امریکنز نے بھی یا ویسٹرن جو انٹیلیجنس سروسز ہیں انہوں نے بھی یہی مسٹیک، انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب ہم یہاں سے نکل آئے ہیں، اب القاعدہ صرف اس ریجن کے اندر ہی رہے گی، اپنا افغانستان کے ارد گرد کے ممالک کو میکسیمم وہ امپیکٹ کریں گی، ہمارے تک ان کا کوئی امپیکٹ نہیں آئے گا. یہ ٹریپ ہے انڈرسٹینڈ کرنے کا ٹیررزم کو. ٹیررزم چاہے TTP کا ہو، ٹیررزم چاہے BLA کا ہو، ٹیررزم چاہے القاعدہ کا ہو، ٹیررزم چاہے ISS اور داعش کا ہو، ان ساروں کو ایک ہی تناظر میں دیکھنا چاہیے اور ان کا حل ایک ہی ہے کہ ان کو ختم کرنا ہے، ایریڈیکیٹ کرنا ہے. دیٹس اٹ. وہاں پہ جو امریکن جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کو یہ معلوم بھی تھا یا نہیں تھا اس کے بارے میں تو مجھے علم نہیں ہے، لیکن بہرحال اس ٹریپ میں وہ ضرور گرے کہ یہ دہشت گردی جو ہے یہ ریسٹرکٹڈ رہے گی. پاکستان، افغانستان، ان ریجن، افغانستان کے جو ریجنل کنٹریز ہیں ان کو ہی افغانستان ٹارگٹ کرے گا، واپس امریکہ میں نہیں آئے گا. ایسا نہیں ہوتا. تھینک یو سو مچ. احمد حسن العربی انٹرنیشنل افیئرز ایکسپرٹ ہمارے ساتھ موجود تھے اور اپنی اس پر رائے دے رہے تھے. اوور آل ایک ایسی پالیسی ہونی ضروری ہے، دنیا کی کوارڈینیشن ایک دوسرے کے ساتھ ہونی ضروری ہے تاکہ آپ اس جو چیلنج ہے، یہ جو مینس ہے، یہ تھریٹ ہے ٹیررزم کی، اس کو کر سکیں اور جتنا جلدی سمجھا جا سکے وہ بہتر ہے کیونکہ یہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے، صرف ایک ریجن کا مسئلہ نہیں ہے. عادل عباس کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.